अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर जो कुछ हुआ या जिस तरह का छापा और रेड हुआ, उसके बाद यूँ लगता था कि जैसे तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मज़ाकरात हुए हैं वो अब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कल बहरहाल उनकी मशावरत भी हुई, कुछ नाराज़गियों का इजहार भी हुकूमती अरकान मज़ाकराती टीम से किया गया और फिर ये फैसला किया गया कि मज़ाकरात बिल्कुल होंगे और मंगल के रोज़ जो तीसरा दौर है वो उसी तरह से किया जाएगा। अलबत्ता इमरान खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत ने 14 मई से पहले असेंबलियां तहलील ना की तो फिर 2 सूबों के इलेक्शन ज़रूर होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो कौमी इलेक्शंस के ख्वाह हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत ने जो ये तजवीज़, क्योंकि ये भी बड़ी ज़ेर बहस आ रही थी कि शायद बजट के बाद असेंबलियों की तहलील की कोई तारीख दी जा सके, उन्होंने उसको भी नाकाबिल कबूल करार दिया है। आज फवाद चौधरी साहब ने भी अलस्तुबा आपने देखा होगा कि ट्विटर के ज़रिए ये कहा कि अगर ये मज़ाकरात फ़ेल हुए तो फिर कौम तहरीक के लिए तैयार रहे। अब इन मज़ाकरात का अगर मैं जिक्र करूं तो पूरे सियासी मंजरनामे पे अगर कोई सियासी जमातों का या इस पूरे सियासी निज़ाम का चैलेंज है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इंतखाबात के ऊपर कंसेंसस, यानी ये कौमी इंतखाबात होंगे तो इलेक्शन की तारीख क्या होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मज़ाकरात के ज़रिए इस मामले का हल निकाला जाए। फिर मुख्तलिफ उन्होंने विद इन PDM बात करने की कोशिश की थी। फिर हमने ये भी देखा कि अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब ने भी इन डायलॉग्स को इनिशिएट किया और कहा कि रास्ता इसी तरह से निकाला जा सकता है। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि ईद के बाद एक APC होगी, अलबत्ता वो नहीं हुई। आज हमने इन फोकस रखा है अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब को। सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सिराजुल हक साहब, पहले तो हम यहीं से आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि आप ये मानते हैं और आपका एक बड़ा स्टेक है, आपने कहा इलेक्शंस में, यू आर वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, कि रास्ता जो है इलेक्शंस का वो मज़ाकरात के ज़रिए ही निकाला जा सकता है। फिर जो APC आपने कन्वीन करनी थी, जो आपने इनिशिएटिव लिया था, वो बीच में क्यों छोड़ दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हमने महसूस किया कि अगर एक सूबे में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो उस फैसले को हम एहतराम के साथ उस पर ख्याल यही रखते थे कि एक सूबे में इलेक्शन पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं है, 2 सूबों में भी मुफीद नहीं है। हम पूरे मुल्क में मरकज़ और सूबों में एक इलेक्शन चाहते थे और मरकज़ और 4 सूबों में निगरान हुकूमती चाहते हैं। ठीक है। और इसके लिए फिर हमने जब राबिते शुरू किए तो हमारा ये ख्याल था कि शायद इसमें ज़्यादा वक़्त लगेगा, लेकिन बहुत आसानी के साथ या जल्दी में मामलात आगे बढ़ गए और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया कि हाँ, मुज़ाकरात होनी चाहिए और मिलकर एक डेट पर इत्तेफाक हो। पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ था, PDM का भी यही मौक़िफ़ बना, PTI का भी ये मौक़िफ़ बना और अब गाड़ी जो है चल पड़ी है इलेक्शन के हवाले से। बाकी अगर और मगर या शराइत के साथ ये ठीक है, मुज़ाकरात से पहले तमाम सियासी जमातें यही करते हैं, सही। लेकिन इलेक्शन के अलावा और कोई चॉइस नहीं है अब सियासी जमातों के साथ। वो तो आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा पहले आपकी जो मुलाकातें रहीं उस पर बात कर लेते हैं बिफोर वी कम टू कि अब जो ये मज़ाकरात हो रहे हैं, आपने क्या महसूस किया या जितनी आपकी बातें हुई कि इलेक्शंस कौमी ही सब चाहते हैं और मज़ाकरात चाहते हैं या नहीं? नीयत क्या थी सबकी? मैं यही महसूस करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम स्टेक होल्डर इस वक्त बन गली में है, क्या हुकूमत और क्या बाकी सियासी जमातें। अच्छा। और वज़ीर आज़म साहब से भी हमारी इसी पर बात हुई है कि अगर आपके होते हुए यहाँ जमहूरियत डिरेल हो गई तो इसकी ज़िम्मेदारी तो फिर आप पर आएगी। और इमरान खान को भी हमने यही समझाने की कोशिश की कि जो दौरानिया होता है वो माशाल्लाह का वो कभी भी 10 साल से कम तो नहीं होता है जी। तो अभी अगर आप 71 और 72 साल के हैं तो 10 साल आप उनके साथ जमा कर रहे हैं, फिर 82 में आपको कहीं इलेक्शन, यानी 82 साल की उम्र में आपको इलेक्शन देखने को मिलेगा। तो आप क्या मार्शल लॉ को रोल आउट नहीं कर रहे सिराजुल हक साहब? आपको लगता है ऐसा भी हो सकता है?
بالکل، یہ بالکل طے شدہ چیز ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں نے الیکشن پر اتفاق رائے نہیں کیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں ایمرجنسی پلس ایمرجنسی، معاشی ایمرجنسی، مارشل لا اور جو بھی آپ نام دے سکتے ہیں، کوئی اور نام ایجاد ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا یہ کہ ان سیاسی لیڈروں کے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا اور فیصلے کوئی اور کرے گا۔ اس لیے سپریم کورٹ نے بھی یہ چوائس دیا ہے کہ آپ لوگ خود آپس میں بیٹھ کر بات کریں، جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک درست فیصلہ ہے۔ کوئی عجلت میں فیصلہ ہونے کی بجائے سیاستدانوں کو مزید موقع ملنا چاہیے۔ اچھا، لیکن سراج الحق صاحب، آپ نے جیسے کہا نا کہ سب بند گلی میں ہیں، سیاستدان ہوں یا سپریم کورٹ ہو یا الیکشن کمیشن ہو، سپریم کورٹ کو کیسے آپ بند گلی میں دیکھ رہے ہیں؟ ان کا ایک فیصلہ ہے جس پر ایگزیکٹو نے عمل درآمد کرنا ہے، وہ آئین اور قانون کے تحت کیا گیا ہے، تو وہ تو میرے خیال سے وقت دے رہے ہیں، وہ کیسے بند گلی میں ہوں گے؟ سب سے زیادہ تو وہ مشکل میں، اس لیے کہ جب انہوں نے سوموٹو ایکشن لیا، ہم نے یہی مشورہ دیا کہ یہ ایک صوبے کا، ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یا دو فریقوں کا، پوری قوم کا مسئلہ ہے، تو مناسب یہی ہے کہ آپ فل کورٹ کا اجلاس بلا لیں۔ انہوں نے 9 اور 9 کی بجائے 5 اور 5 کی بجائے 3 کا اجلاس تو بلا لیا اور پھر 14 مئی کا تاریخ دے دیا، لیکن آج تک اب دیکھتے ہیں کہ 14 مئی کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ آئین کا حوالہ لوگ دیتے ہیں تو 90 دن تو ویسے ہی گزر گئے، جب آپ نے 90 کے بجائے 105 دن دیے، یہ تو میں نے خود چیف جسٹس سے بھی کہا کہ جب آپ نے 105 دن دیے ہیں تو 205 بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے، دوسری طرف اس الیکشن کے لیے آئینی ادارہ الیکشن کمیشن ہے جنہوں نے 8 اکتوبر مقرر کیا ہے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے مفادات، پی ڈی ایم کے اپنے مفادات، لیکن ظاہر ہے یہ الیکشن تو ان دونوں جماعتوں کا تو نہیں ہے، اس میں تو ہم سب انوالو ہیں۔ اس لیے میں نے ایک روڈ میپ سپریم کورٹ کو دیا کہ ایک انتہا اور دوسرے انتہا یا آپس میں لڑنے کی بجائے، دست پگریبان رہنے کی بجائے، ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہ یا میں رہوں گا یا آپ رہیں گے، نقصان عوام کا، پاکستان کا ہو رہا ہے، ہمیں ایک بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے میں نے ایک پورا روڈ میپ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو سراج الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب جو آپ مذاکرات دیکھ رہے ہیں، بالکل آپ نے کہا کہ مذاکرات کے وقت وہ شرائط ضرور سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہیں، لیکن شرائط کی بنا پر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، پر کیٹیگورکلی عمران خان صاحب نے تو کل رات کہہ دیا نا کہ 14 مئی سے پہلے اگر اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی تو پھر، اور ایک تو ان کو یہ قبول نہیں ہے، دوسرا پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بجٹ کے بعد الیکشن کی تاریخ قبول نہیں ہے، پھر تو وہ ان 2 صوبوں میں کرائیں گے، جس کے حوالے سے آپ بھی کہتے ہیں کہ اگر الیکشنز ہوں تو قومی الیکشنز ہوں، یہ ٹکڑوں میں نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مذاکرات آپ کو نتیجہ خیز نہیں، آپ کو نتیجہ خیز لگ رہے ہیں اس شرط کے ساتھ؟ یقیناً اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس سیاسی افراتفری کا 100% نقصان وہ عوام کو ہے، وہ ان سیاسی لیڈروں کو نہیں ہے۔ ان کے متوالے، ان کی جیالے، ان کے بینک اکاؤنٹ، ان کا کاروبار، ان کے دن، ان کے راتیں، خوشیوں کے سما، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ مسئلہ غریب پاکستانی کا ہے جو روز مر رہا ہے، قیامت بھی نہیں آتی، موت بھی مہنگی ہو گئی ہے، آٹا نہیں مل رہا ہے، معیشت تباہ ہو گئی، مسئلہ عوام کا ہے۔ میں بنیادی طور پر پاکستان کے عوام کے لیے سوچ رہا ہوں کہ اس کا کیا ہوگا۔ ان لوگوں کے توارے نہیں آ رہے ہیں، اس لیے میں سب کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ شرائط کے بغیر صرف الیکشن ڈیٹ پر ایک اتفاق رائے بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مذاکرات سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی پی ٹی آئی والے تیار نہیں تھے، گزشتہ 5-10 سالوں میں تو کبھی بھی انہوں نے پوزیشن اختیار نہیں کی۔ اس طرح پی ڈی ایم خود گھوڑے پر سوار ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ اگر ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک تاریخ پر اتفاق نہیں کیا، اور باقی سیاسی جماعتوں کا بھی، ہم خود اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہے، تو نہ الیکشن ہوگا، نہ قبل ہوگا، نہ مابعد ہوگا۔ یہ لوگ پھر
جائیں گے بلدیاتی الیکشن میں، اس لیے کہ عمومی طور پر ماشاء اللہ میں جنرل الیکشن نہیں ہوتا ہے، بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ہوا ہے کہ بلدیات تو فارم ہی جب ہوتی ہے جب ہم نے دیکھا ہے کہ ڈکٹیٹرز کے دور رہے ہوں، اور ماضی میں بھی ہوا ہے، ابھی بھی دیکھ لیجئے بلدیاتی انتخابات کا کیا حال ہے، اس پر بھی بات کریں گے جو آپ نے خط بھی لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو اس حوالے سے۔ لیکن اب آپ نے ایک تو دیکھیں کیا ہو سکتا ہے یہ آپ نے یقیناً ڈسکس کیا پارٹی سے، لیکن مولانا فضل الرحمان دیکھیں مذاکرات کے خلاف ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جب تمام جماعتیں تیار، لیکن مولانا فضل الرحمان آج بھی مذاکرات کے خلاف ہیں؟ خود پاکستان مسلم لیگ نون میں اگر آپ دیکھ لیں تو خواجہ آصف بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیں پارٹیوں کے اندر مختلف رائے لوگ تے ہیں، اور خود وزیر اعظم صاحب نے مجھے اس وقت بھی کہا تھا کہ مولانا کو ذرا آپ اس کے لیے راضی کر لے۔ میں نے کہا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو راضی کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ آپ لوگ خود دیکھ لے، آپ ایک اتحاد ہے، آپ لوگوں کی مشترکہ حکومت ہے، آپ لوگوں نے خود ایک اکٹ اختیار کیا، یہ تو آپ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں، اتنا ہی بات کر سکتا ہوں کہ آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے میں نے بات کی، اور پھر پی ٹی آئی والوں سے بھی بات کی، اور بالآخر وہ ایک میز پر آ ہی گئے۔ لیکن اب اگر بات آگے نہیں بڑھتی، الیکشن ڈیٹ پر متفق نہیں ہوتے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں نادیہ ذمہ داری کس کی ہوگی؟ ان لوگوں کی ہوگی جو سیاست کو انتہا پسندی اور سیاست میں ہٹ درمی اور سیاست میں ایک سرخ لکیر کھینچتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست برداشت کا نام ہے، ایک دوسرے کو سننے کا نام ہے، سپیس دینے کا نام ہے، اور عوام کے خاطر ایک ایسے الیکشن کی طرف جانے کا نام ہے جو شفاف بھی ہو اور داندلی سے صاف بھی ہو۔ اچھا سراج الحق صاحب، آپ نے یہ مذاکرات کا تو ذکر کیا، لیکن پتہ ہے یہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے ہم سپریم کورٹ کے کہنے پر بیٹھے ہیں کیونکہ ہم کورٹس کا احترام کرتے ہیں۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کے لیے یہ سب کو علم ہے کہ کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کو فالو نہیں کیا، اور پارلیمان نے ایک اعتماد کا ووٹ بھی دے دیا، اور وہ یہ بھی کہا کہ 180 لوگ جو ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں ایک طرح سے ایک ہیڈ آن کولیجن کے لیے، تو یہ بھی اس چیز کو اوارٹ کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی توہین عدالت نہ ہو جائے، وزیر اعظم کو گھر نہ بھیج دیا جائے، اس لیے یہ مذاکراتی میز پر بیٹھے ہیں۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے نتائج کوئی مثبت نہیں ہوں گے۔ آپ اس سے متفق ہیں اس قسم کی رائے سے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد تو انہوں نے اس لیے ہے کہ یقیناً ان کو ایک خوف تو ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اور یہ کوئی پہلے بار نہیں ہے، ماضی میں بہت سارے شواہد تجربات ایسے موجود ہے۔ یہ تو انہوں نے ایک حفظ ما تقدم کی طور پر ایک بند باندھنے کی کوشش کی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ 2 مہینے اور حکومت کریں تو کیا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت بھی جو سچویشن ہے ہماری اکانومی کی وہ بیٹھ گئی ہے، بدامنی کے روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، غیر یقینی صورتحال کے، تو ان تمام دلدل سے نکلنے کا راستہ نہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، نہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہے، نہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے۔ اس دلدل سے نکلنے کا راستہ واحد ہے کہ عوام کو با اختیار بنایا جائے، اور عوام کے پاس ہم جائیں فیصلہ لینے کے لیے۔ اب عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا یہ ہماری صلاحیت کا امتحان ہے۔ اس لیے میں نے چیف جسٹس صاحب سے بھی کہا کہ حج کے بعد یہ ہو سکتا ہے اور لوگ حج سے بھی واپس آ جائے، ایک پرسکون ماحول میں الیکشن کا انعقاد ہو۔ ورنہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اپنی بات ہی منوائیں گے تو پاکستان کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ سٹیک ہولڈر ہے، یہ ہم سب کا مشترکہ ہے۔ میں یہی کہتا ہوں اپنی سرخ لکیر کو کھینچ کر درمیان کا راستہ اختیار کر لے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے یہ سرخ لکیر انہوں نے کھینچی ہے یا کھنچوائی گئی ہے، یا اس میں دونوں فریق جو ہیں وہ انوالو ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لینے دیجئے، بریک آئیں گے سراج الحق صاحب، آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے کیونکہ جو کچھ مذاکرات کے اس ماحول کو خراب کرنے کے لیے ہو سکتا تھا وہ بھی ہوا، لیکن ہر کوئی جو ذمہ دار ہیں اس ملک میں، جن سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، وہ تو اس سے بری و ذمہ ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کے گھر جو کچھ ہوا تھا۔ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے۔
ویلکم بیک ان فوکس ہے امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب، جن سے ہم بات کر رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے مذاکرات پر جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ سراج الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ پرویز الہی صاحب کے گھر جو کچھ ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا وفاقی حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں کرایا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چیف منسٹر نگراں حکومت پنجاب محسن نقوی صاحب وہ مدینہ میں ہے، وہاں سے وہ ٹویٹر کے اوپر لکھتے ہیں کہ ہی از اپولڈ بائی اٹ کہ یہ کیسے ہوا۔ تو یہ فرمائیے گا پھر یہ کرایا کس نے ہے؟ آپ نے مذمت کی، لیکن یہ بھی بتائیے کیونکہ آپ کی بھی بڑی خبریں آپ کے پاس بھی ہیں، ظاہر ہے زیرک سیاستدان ہیں، اس معاملے کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پورے واقعے کا ہم مذمت کرتے ہیں، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ احتساب ہونا چاہیے، حساب کتاب ہونا چاہیے، جس نے چوری کی ہے، غبن کی ہے، کرپشن کی ہے، چھوڑنے کے بجائے اس کے ساتھ پوری طرح حساب کتاب ہو، ایک ایک پائی اس سے لے کر قومی خزانے میں جمع کرے۔ یہ کام نہیں ہو رہا ہے، نہ نیب والے یہ کام کر رہے ہیں، نہ عدالت یہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے کل جو کام پی ٹی آئی والے کر رہے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب فیصل آباد سے نکلے، گاڑی میں ان کو محاصرے میں لیا اور ان کے گاڑی سے انہوں نے کتنے کلو منشیات برآمد کیے۔ وزیر صاحب کہتے تھے کہ جان خدا کو دینی ہے اور یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کچھ نہیں ہوا۔ آج وہی راستہ انہوں نے بھی اختیار کیا ہے، اس لیے یہ احتساب نہیں ہے، انتقام کے نام پہ گزشتہ عرصے سے جو کھیل جاری ہے، قوم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے گھر رات کے اندھیرے میں بختر بن گاڑی لے کر دروازوں کو توڑنا، دیواروں کو توڑنا، یہ کل آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، کسی کے ساتھ ہو سکتے، اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ باقی کس نے کیا؟ اگر وفاقی منسٹر نے نہیں کیا، وفاقی حکومت نے نہیں کیا، وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ میں بری الذمہ ہوں، پھر تو آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں رہنا چاہیے۔ اتنا بڑا آپریشن ہوتا ہے، 5 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے آپ بے خبر ہے، رانا ثناء اللہ صاحب بے خبر ہے، اسحاق ڈار صاحب بے خبر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کل اگر کوئی دشمن نے بھی کوئی کارروائی کی اور لاہور تک خدا نخواستہ وہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ تو بے خبر ہوں گے، یہی ٹویٹ کریں گے کہ میں ذرا سویا تھا یا مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس لیے ایک ملک میں ایک حکومت، ایک نظام، ایک قانون چل سکتا ہے، 20 حکومتیں اور 20 نظام نہیں چل سکتے۔ اچھا، تو آپ نے ایک جگہ اور بھی کہا بیفور آئے گو کہ کیونکہ کل آرمی چیف کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی، اس میں بھی بڑی زو معنی باتیں کی گئیں، لیکن پہلے آ جاتے ہیں، آپ نے کہا 3 ادارے اگر غیر جانبدار ہو جائیں تو شفاف الیکشنز ہو جائیں گے، جس میں آپ نے کہا عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن، کیونکہ یہ تینوں آپ نے کہا کہ وہ ایک طرف لگتے ہیں۔ تو یہ طرف کس کی ہے؟ کیا یہ تحریک انصاف کے خلاف ہیں، اور کیوں آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ابھی نہیں ہیں؟ میں اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ ایک بار نہیں بار بار یہاں الیکشن ہوتا ہے اور یہی ادارے ہوتے ہیں، کبھی ایک طرف ہوتے ہیں، کبھی دوسرے ادارے طرف ہوتے ہیں۔ اور 2018 الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ یہی لوگ تھے جنہوں نے آؤٹ آف دی وے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا۔ اور اب اگر ان اداروں کو یہ گلہ ہے کہ لوگ ہم پر کیوں تنقید کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو گلہ ہے، عدالتوں کو بھی گلہ ہے، الیکشن کمیشن کو گلہ ہے، تو اس لیے ہے کہ آپ سیاست میں غیر جانبدار نہیں رہیں گے، لوگ ضرور ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے سپریم کورٹ میں یہ بات، یہ موقف اپنائی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور سیاست جمہوریت ترقی کرے تو یہ 3 ادارے ہر صورت میں غیر جانبدار نہ صرف رہے بلکہ لوگوں کو نظر بھی آئیں کہ آپ غیر جانبدار ہو گئے، اسی میں ان 3 اداروں کی عزت ہوگی۔ اگر آپ اپنا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈالتے ہیں، اور نادیہ میں یہ بات بھی کرتا ہوں کہ کیا الیکشن کمشنر کو تنخواہ کوئی پارٹی دیتی ہے؟ کیا کوئی جماعت الیکشن سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو تنخواہ دیتی ہیں؟ کوئی ایک جماعت آرمی چیف کو، یا تمام قوم مل کر ٹیکسز سے اپنا خون نچوڑ کر ان کے قدموں میں رکھتے ہیں کہ چلے یہ ادارے چلائیں، پاکستان چلائیں؟ اس لیے یہ بھی انصافی ہے کہ اگر آپ الیکشن اور سیاست میں اپنا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈالتے ہیں، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ 3 ادارے ہر صورت میں غیر جانبدار رہے۔ لیکن سراج الحق صاحب، آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو نہ کہیں نا، وہ تو اناؤنس کر چکے ہیں پچھلے سال ہی کہ وہ اب غیر جانبدار یعنی اے پولیٹیکل ہیں، نیوٹرل ہیں، جیسے بھی آپ ان کو کہہ لیں۔ اب آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ ان کو پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ جس دن
ان کی سپورٹ تعاون ختم ہوتی ہے وہی دن ان کی حکومتوں کے آخری دن ہوتا ہے. اس لیے ایک لمحے کے لیے ان کے بغیر میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمارا اور ان کا ایک سیاسی مقابلہ بھی ہے ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ، لیکن جب یہ ادارے ان کی پش پر ہوتے ہیں پھر ہم کیا کریں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ غیر جانبدار رہیں اور سیاستدانوں کو چھوڑے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے. ماضی میں 70 کا الیکشن ہو، 77 کا الیکشن ہو اور اس کے بعد کے الیکشن ہو، ہمیشہ یہی ہوتا ہے اور اس سے نقصان پاکستان کا اور ان اداروں کو ہوتا ہے. سیاستدان کو تو ٹھیک ہے، ان کی انا کی تسکین، ان کو کامیابی ملتے ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، صدر بنتے ہیں. آپ کو کیا ملتا ہے سوائے بدنامی کے؟ اور ان کی کارکردگی کیا ہوتی ہے؟ پھر وہ آپ کے کھاتے میں لوگ ڈالتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں نے تاریخ سے سبق لیا ہے پھر یہی راستہ ہے کہ بالکل غیر جانبدار رہے، جو آئین میں حلف اٹھایا اور اس کے مطابق بیہیو کرے. اچھا، تو کل چیف آف آرمی سٹاف کی جو سٹیٹمنٹ تھی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر، انہوں نے کہا کہ عوام کو جو ہے وہ فوج کے ساتھ لڑانے کے لیے دشمن سرگرم ہیں. پھر انہوں نے اس میں کشمیر کا بھی ذکر کیا اور کشمیر کے حوالے سے اس لیے بھی گفتگو ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کچھ روز قبل بھی کشمیر کے حوالے سے پرانے چیف یعنی سابقہ چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے بھی کئی باتیں جو ہیں وہ آن ریکارڈ کہی گئیں. پھر ISPR نے اس کی تردید بھی کی انڈیا کے حوالے سے کہ ہم کتنے تیار ہیں کسی بھی ممکنہ ایسی صورت میں کہ جس میں انڈیا کے ساتھ کوئی جنگ ہو سکے یا کچھ. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جو کل کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ دشمن عوام اور فوج کے بیچ میں کس کو دشمن وہ کہہ رہے ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے وہ حل نکالنا ہوگا اور ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں. دیکھیں، کل جو آرمی چیف نے کا کال میں تقریر کی ہے، میں نے ان کو بہت توجہ کے ساتھ اس لیے سنی ہے کہ آرمی چیف کا ایک باقاعدہ باضابطہ خطاب تھا اس اکیڈمی میں جی، اور اس نے جب کل اور کلیئر اور پورے جذبے کے ساتھ کشمیریوں کی حمایت کا اعادہ کیا، اس سے کشمیری لوگوں نے بھی خوشی اور پاکستانیوں نے بھی ایک اطمینان سب کو ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں یقینی طور پر اس موقع پر ایک گرد و غبار لوگوں نے محسوس کیا اور لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شاید اب پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی فوج نے کشمیر کو ایک طرف رکھ دیا ہے، حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے اور ایک لحاظ سے ایک سٹیٹس کو قبول کیا ہے. لیکن کل آرمی چیف نے جس طرح کھلے الفاظ میں دوبارہ کشمیریوں کی حمایت کا اعلان کیا، اعادہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت مثبت چیز تھی جو کل سننے کو ملی. اب یہ ہے کہ اس اعلان کو یا اس عزم کو کیسے عملی جامہ پہنانا ہے یہ اب حالات ہی بتائے گا. اچھا، تو مردم شماری کے حوالے سے آخر میں آپ سے ضرور پوچھوں، کیونکہ جماعت اسلامی ہو، متحدہ قومی موومنٹ ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، ان کے تحفظات ہیں. آج بھی ہم نے دیکھا، آج تو بلکہ کراچی میں آپ لوگوں کا ایک اجتماع شارع فیصل پر، دوسرا متحدہ قومی موومنٹ کی پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھی. اسد عمر صاحب بھی آج بولے ہیں مردم شماری کے حوالے سے، اور ویسے بھی تحریک انصاف بولتی آئی ہے. تو یہ قصوروار کیا صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ کراچی میں لوگوں کو صحیح گنا نہیں جا رہا؟ دیکھیے، یعنی ایک طویل عرصے سے کراچی کے لوگوں کو یہ گلہ ہے، لیکن کراچی کے علاوہ بھی لوگوں کو تحفظات تو ہے. خاص کر کراچی کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور ہمارے دوستوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہاں 40% خانہ شماری اور مردم شماری نہیں ہوئی ہے. آپ نے خود کراچی میں آپ رہتی ہیں تو وہاں بہت بڑے بڑے کئی منزلہ فلیٹ ہوتے ہیں، عمارات ہوتی ہیں، تو یہ عملہ کہتے ہیں کہ دوسرے تیسرے چھت پر تو گئے ہیں لیکن آخری چھت تک نہیں پہنچے، اور اس لیے سروے کے مطابق بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی گنتی نہیں ہوئی ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ کراچی سمیت پوری پاکستان میں آخری فرد کی گنتی تک اس پروسیس کو چلایا جائے. صحیح. لیکن سراج الحق صاحب، یہ معذرت کے ساتھ یہ جو سینسس ہے اب ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے، اور ہر سینسس میں یہ ہوتا ہے کہ گننے والے پورا گنتے نہیں، ہر جگہ پہنچتے نہیں. یہ کیا مزاج ہے یا قومی اتفاق رائے ہے؟ نہیں، قومی اتفاق رائے تو نہیں ہے. قومی اتفاق رائے اگر ہوتی تو ہم یہ مطالبہ نہ کرتے کہ اس وقت کو بڑھایا جائے اور یقینی بنایا جائے. لیکن یہ
عملہ یا کچھ ایسے عناصر ہے جو چاہتے ہیں کہ کسی جگہ کی آبادی زیادہ ہوں، کسی جگہ کی آبادی کم ہو. اس لیے ہم اندرونی سندھ کی بھی بات کرتے ہیں، کراچی کی بھی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی بھی بات کرتے ہیں، قبائلی علاقوں کی بات بھی کرتے ہیں، اور ان تمام ایسے علاقے ہیں جہاں غربت یا پسماندگی بہت زیادہ ہے اور گنتی میں ہمیشہ کم دکھائے گئے ہیں. اب وقت آیا ہے کہ کم از کم وفاقی حکومت لوگوں کے اس گلے کو، تحفظات کو، شکایات کو 100% ختم کر لے. اچھا، میں آپ کو اس لیے بتاتی چلوں کہ قومی اتفاق رائے میں نے اس لیے کہا کہ ماضی میں جتنی بھی جماعتیں ہیں اور سینسس ہوئے وہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس میں روپن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر پوری گنتی ہو سکے. اب کا نہیں پتا. نہیں، وہ نادیہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ بار بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا نا کراچی کے لوگوں کے ساتھ کہ ہم کچھ سیمپل دوبارہ لیں گے جی، تاکہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن وہ لمحہ ہی نہیں آیا اور رات گئی بات گئی کہ مصداق وہ ٹینیور ہی ختم ہوا. اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے تو کم از کم اس بار اس دوبارہ پرانے کھیل کو دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے. صحیح گنتی ہو اور لوگوں کو اطمینان دلایا جائے. بہت بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب آپ کے کا. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے اعجاز الحق صاحب. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں اعجاز الحق صاحب، تحریک انصاف کے نیو انٹری میں سے میں کہوں گی. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اعجاز الحق صاحب. اس موقع پر اس لیے میں نے آپ کو دعوت دی ہے کہ جو کچھ پرویز الہی صاحب جو کہ صدر تحریک انصاف ہیں ان کے گھر پر ہوا اور اس کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئیں کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں کرایا، اس نے کرایا، جس کے اوپر وفاقی حکومت الزام لگاتی ہے، یعنی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر ان کے چیف منسٹر محسن نقوی صاحب ٹویٹر پہ یہ کہتے ہیں ہی از اپولڈ بائی اٹ. سو آخر یہ ماجرا ہے کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کون ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ محسن نقوی صاحب ملک سے باہر ہیں اور ایک نگران حکومت ہے جو شاید اپنے آپ کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہوں کہ جتنی الیکشنز ڈیلے ہوں گے اتنے ہی ہمیں جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ مل جائے گا. کیونکہ جب وفاقی وزیر داخلہ نے انکار کر دیا، جب وزیر اعظم نے معذرت کر لی، جب محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو یہ ایک بڑا ہی خوفناک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا پاکستان کے اندر کہ جہاں کسی کو معلوم نہیں کہ ہو کیا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور کون کروا رہا ہے. دیکھیں، یہ اس طرح کی چیزیں ماضی کے اندر ہم نے دیکھا، مارشل لاء کے ادوار بھی دیکھے، بلکہ مجھ پہ تو بہت الزام بھی لگتے ہیں اس بارے میں. اس کے باوجود کہ میں ملک میں نہیں تھا، لیکن پرویز مشرف کے مارشل لاء کو بڑے قریب سے دیکھا شروع سے. اس کی مخالفت بھی کی، اس کے ساتھ بھی رہے، اس کے کیبنٹ میں بھی میں رہا، وزیر بھی رہا. لیکن ان دنوں میں بھی ٹھیک ہے کچھ تھوڑی بہت زیادتیاں ہوئی ہوں گی، لیکن چادر اور چار دیواری کا جو تقدس تھا اس کو پامال نہیں کیا گیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جو بعد میں نواز شریف صاحب کا گھر تھا ماڈل ٹاؤن میں، جو آج کل ان کا آفس بنا ہوا ہے، اس گھر کے باہر ایک آپریشن ہوا تھا جسے کنڈیم کیا گیا تھا بعد کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ان کی چار دیواری بہت دور تھی وہاں سے. صحیح، وہ کچھ ایریا تھا جو انہوں نے ویسے لیا ہوا تھا. اور پھر مجھے یاد ہے کہ یہ چودھری شجاعت، یہ پرویز الہی صاحب جو ہے، یہ دونوں بار بار یعنی متعدد مرتبہ میں ان میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، جب جا کر تو نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، خصوصی طور پر حمزہ شہباز جو کہ ملک کے اندر تھے اور کچھ عرصہ قید بھی رہے اور ان کے لیے بہت سی مشکلات بھی تھیں آگے پیچھے جانے کی، متعدد مرتبہ ان چودھری برادران نے ان کی سفارش کی. یعنی جو سفارش کا آپ ذکر کر رہے ہیں یعنی لا اسٹیبلشمنٹ سے، باجوہ صاحب سے؟ نہیں، باجوہ صاحب سے نہیں، پرویز مشرف صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا، پرویز مشرف کی بات کریں. ٹھیک، میں نے کہا شاید باجوہ صاحب سے بھی، کیونکہ وہ گرفتاریوں کے ہمیشہ ادوار رہتے ہیں نا، ہر نئی حکومت اور آنے کے بعد ہم نے دیکھا نا پولیٹیکل اپوننٹس ہمیشہ اندر ہی پائے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ پاکستان میں ایک بہت غلط روایت ڈال دی گئی ہے، اور خاص طور پہ وہ جو ویژولز تھے نا، جو آپٹکس تھیں، جی، وہ تو اتنی خوفناک تھیں کہ ساری دنیا کی میڈیا کے اندر جب وہ چلی ہے تو میرا خیال ہے کہ بڑے بڑے لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ یہ پاکستان ہے یا کوئی کس ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے. تو آپ آج وثوق سے کہہ سکتے ہیں اعجاز الحق صاحب کہ چاہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ پیور سیاسی معاملہ تھا جو چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پر ہوا؟
has nothing to do with anybody else. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بڑی پیشرفت ہوئی تھی, چاہے وہ سپریم کورٹ کی دباؤ کے تحت ہوئی ہو کہ وہ حکومت جو کہ بالکل الیکشن سے فرار ہونا چاہ رہی ہے, مجبور ہو کر ان کو بیٹھنا پڑ گیا, اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور دیگر جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی لچک بھی دکھائی اور کچھ اس کو حتمی شکل دینے کی بھی کوشش کی. تو کون ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ یہ مذاکرات آگے چلیں؟ کیا ان کے اندر ہی کوئی ڈیوائیڈ ہے, پی ڈی ایم کے اندر کوئی ڈیوائیڈ ہے جو کہ جن کے پاس اختیار ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملات آگے چلیں؟ کیونکہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا میچورٹی دکھائی ہے عمران خان صاحب نے بھی, کہ اگر کوئی اور ہوتا, میں بھی ہوتا ان کی جگہ, تو میں بھی جذبات میں آگے کہتا یار بھاڑ میں جاؤ, کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ. لیکن انہوں نے بھی اس کو بڑا بردباری کے ساتھ دیکھا, ان کی ٹیم نے بھی اس کو بڑے اچھے طرح سے لیا. بات ہوئی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ, رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ, اور ہر کوئی اس بات پہ شرمندہ ہے. میں تو کہا تھا میں 3 لوگوں کے بیانات سننا چاہتا ہوں, ایک چودھری شجاع صاحب کا, ایک وزیر اعظم کا, اور ایک محسن نقوی صاحب کا. ٹھیک ہے, اب آپ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. صحیح. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے, آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کے اندر کی کوئی ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے جو نہیں چاہتی, کیونکہ سوال یہی ہے کہ ایک ایسے ماحول میں کہ جب مذاکرات ہو رہے ہوں, کم از کم حکومت تو یہ نہیں چاہے گی نا کہ یہ ماحول خراب ہو, کیونکہ وے آؤٹ تو آخر کار نکالنا ہے. دیکھیں وے آؤٹ تو نکالنا ہے, 14 مئی تک یہ دباؤ رہے گا, اور 14 مئی سے پہلے اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈر دی پیٹرنیج آف سپریم کورٹ, انڈر دی گارنٹی آف سپریم کورٹ, اور حکومت بھی ان کو کوئی ایک 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کر کچھ نہ کچھ دے دے گی کہ جی ہاں ہمارے یہ فیصلے ہوئے. اگر وہ دن گزر گیا اور ہیڈ آن ہو گیا اور سپریم کورٹ مجبور ہو گئی کہ انہیں کوئی احکامات دینے پڑ گئے یا کوئی ججمنٹ دینی پڑ گئی, تو پھر اس کی ڈیفائنس میں سمجھتا ہوں کہ پھر کانسٹیٹیوشن بھی مارا جائے گا, جمہوریت بھی ماری جائے گی, اور پھر قانون بھی جو ہے وہ اپنا راستہ پھر خود ہی لے گا. تو یہ اور ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا کہ کل کو جو بھی آئے گا حکومت کے اندر تو وہ کیوں مانے گا پھر کہ بھائی میرے ساتھ میری پارلیمنٹ ہے, میرے ساتھ میرے لوگ ہیں, میرے ساتھ میری کابینہ ہے, تو میں کیوں جاؤں پھر. اچھا, جب آپ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن بھی مارا جائے گا, جمہوریت بھی ماری جائے گی, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے وہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب کے لیے کہا کرتے تھے کہ وہ بڑے جمہوریت پسند ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ سے پہلے ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب تھے, بھی انہوں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ مارشل لاء لگ سکتا ہے. آپ بھی کچھ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ماحول تو نہیں ہے, لیکن مجبوری بہت مرتبہ جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے, اور اس معاملے میں کہیں نہ کہیں پھر آپ کو جب یہ نہیں ہوگا. دیکھیں 3 سپٹمبر یا 3 نومبر والا جو اقدام تھا پرویز مشرف صاحب کے گلے پڑا رہا اینڈ تک, اور اسی وجہ سے ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. اگر وہ انڈیمنٹی لے لیتے جو ان کو کہا جا رہا تھا اس وقت کی پارلیمنٹ سے, جس کے پاس 2 تہائی اکثریت تھی, تو ان کو یہ مشکلات نہ سامنا کرنا پڑتا, آرٹیکل 6 کا وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میں بڑے اچھے طریقے سے موجودہ حکومت کو کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, اب مجبوری یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں, اور یہ اچھے ان کے جو جمہوریت پسند لوگ ہیں جنہوں نے اپنے والد کو ڈیفائی کر دیا, والد کے وجود کو ڈینائی کر دیا, ان کے ڈیسیجنز کو ڈینائی کر دیا کہ وہ مجلس شورا کے چیئرمین ایز اے اسپیکر کیوں بنے ہاؤس کے. ان جیسے لوگ جب آ کر یہ کہہ دیں کہ الیکشنز جو ہے وہ اب نہیں ہوں گے, الیکشنز اکتوبر میں بھی شاید نہ ہوں, تو پھر انسان کو بہت سے خدشات پڑ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آرمی نے بہت اچھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ اپریشیٹ کرنا چاہیے, چیف آف آرمی اسٹاف کا اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے کاکول میں دیا, میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے, اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محور ہے وہ عوام ہے, اور عوام ہی محور ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام اور فوج کے اختلافات نہ ہوں اور یہ اکٹھا. تو ان کو بھی آپ جمہوریت پسند کہیں گے؟
نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ کوئی سٹاپ گیپ ارینجمنٹ آ جائے. میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں, وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے, تو کوئی ایسا سسٹم آ جائے, کوئی ٹیکنوکریٹس آ جائیں. اور ان ٹیکنوکریٹس کے بارے میں بات چیت بھی ہوئی ہے, کچھ سوچا بھی گیا ہے, کچھ میرے خیال میں خان صاحب تک بھی کوئی پیغام گیا تھا کہ بھئی ٹیکنوکریٹس مان جائیں تھوڑے عرصے کے لیے, کیونکہ حکومت بھی یہی چاہ رہی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو پھر آپ کو کنٹینیوٹی اور اسٹیبلٹی دکھانی پڑے گی, اور اس میں الیکشنز ہی واحد راستہ ہے جو کہ where you can see the light at the end of the tunnel. Okay, let me just take a very quick break. واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, رہنما تحریک انصاف. اعجاز الحق صاحب, آپ نے یہ ذکر کیا کہ یہ پیغام خان صاحب تک بھی بھیجا گیا تھا ریگارڈنگ اے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ. وہ پیغام رسانی اب کمپلیٹلی بند ہو چکی ہے یا ابھی بھی کچھ پیغام پہنچائے جاتے ہیں اور وہ سلسلہ بحال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, سلسلہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے میرے نزدیک, تو میں نہیں سمجھتا کہ سلسلہ ٹوٹنا چاہیے. کہیں نہ کہیں سے رابطے ضرور رہتے ہیں, وہ چاہے انڈائریکٹ ہوں یا ڈائریکٹ ہوں. ٹھیک. اور میرا خیال ہے جس دن یہ سلسلہ ٹوٹ گیا تو پھر میرا خیال میں کہ ایک اسٹرکچرل فلو آ جائے گا ہمارے سسٹم کے اندر. اچھا. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ گفتگو کا, کمیونیکیشن کا اتنا بڑا گیپ آ جائے کہ آپ بالکل ہی سٹاپ گیپ ارینجمنٹ مطلب کی طرف دیکھنے لگ جائیں. سر, کمیونیکیشن کا کنٹینٹ میٹرز. جی, کمیونیکیشن کا کنٹینٹ تو obviously it matters, but communication is always there. کمیونیکیشن از always تو انڈائریکٹلی ہوگی, اس طرح نہیں ہوگی تو کسی کو گرفتار کر کے ہو جائے گی. مطلب کہ بات چیت تو چلتی رہتی ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے. کسی کو گرفتار کر کے ہو جائے گی اور کسی کی گرفتاری کی طریقہ کار کو دیکھ کر کے ہم تمہیں آ رہے ہیں گرفتار کرنے, اس سے سمجھ میں آ جائے گا. اچھا, جب آپ نے یہ ذکر چھیڑ ہی دیا ہے تو میں اگر یہ اپرچونٹی لوں کہ آپ ہوں, شیخ رشید صاحب ہوں یا پرویز الہی صاحب ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب رہے ہیں. اب یہ مانا جا رہا ہے کہ شاید آپ لوگوں سے بھی ناراضگی ہے, شیخ رشید صاحب ہوں, آپ ہوں اور پرویز الہی ہوں, اور کئی لوگوں نے تو یہ بھی کہا, بعض حلقوں کا خیال ہے کہ ایک طرح کا ایک غصہ جو ہے وہ نظر آتا تھا جو ان کے گھر پر ریڈ کے ذریعے سمجھ میں آیا. واٹ آر یو گوئنگ ٹو سے آن دیٹ؟ دیکھیں, یہی ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو ایک بہت ہی جذباتی انداز میں دیکھتے ہیں. یہ چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میری ایک بہت سینئر تھے, جنرل صاحب تھے, تو ان کے ساتھ کسی بات پہ آرگیومنٹ ہو گیا, یہ کاف لیگ کا سسٹم جب چل رہا تھا. تو ٹھیک, تو میں نے ان کو بتایا کہ جس انداز سے آپ مجھے بات کر رہے ہیں مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ آپ اس طرح سے دھمکی دے کر بات کر رہے ہیں, اور ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے اگر آپ خون کو بھی اگر نکالیں گے تو اس میں سے بھی شاید آواز آئے گی پاک فوج زندہ باد. تو میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ غصے میں کہا, اور آج بھی وہ زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, کہ یہ فوج کسی کے باپ کی نہیں ہے. تو مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑ گیا تھا کہ آپ کے باپ کا تو مجھے معلوم نہیں, لیکن میں اپنے باپ کی یہ فوج سمجھتا ہوں, کیونکہ انہوں نے یونیفارم کے اندر اپنی جان قربان کی, اور یہی ان کی خواہش تھی کہ میں اپنی یونیفارم میں جان قربان کروں. تو اس طرح سے غصہ دکھانا, دیکھیں میں ایک اور بات بھی آج کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ. ہماری زندگیوں کے اندر, ہماری پولیٹیکل لائف کے اندر, مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب بے نظیر پہ کانٹا لگایا گیا تھا اور ہر کوئی کہتا تھا جی کہ سیاست کر رہی ہیں تو اسے چھوڑ دو, چاہے وہ ان کے اسٹالورڈ سے یا کسی اور کو جب بھی پیغام جاتا تھا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو تو آپ ٹھیک ہیں بالکل. اچھا. اس کے بعد 1999 میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے بات آ گئی اور پھر کاف لیگ بن گئی, جس کا عرصہ تھوڑا عرصہ میں بھی اس کا ساتھی رہا, پھر بعد میں ہمارے خلاف ہو گئے. تو 2002 کا الیکشن میں تو انہوں نے کہا جی اس پہ کانٹا لگا دو, اگر اس سے دور ہو جاؤ گے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا. اور پھر اب تیسرا مرتبہ یہ آیا ہے کہ جی اب کہتے ہیں جی عمران خان پہ کانٹا لگا دو. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ جو وہ کہتے ہیں کہ میرے نام پر وہ لکیر لگا دی گئی ہے, لال لکیر لگا دی گئی ہے, یہ سچ ہے؟ چلے میں انہی کو کوٹ کر کے کہہ دیتا ہوں جیسے وہ کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ کسی نے مجھے کہا یا کوئی اور بات ہوئی ہے. میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں, اور جو بڑے حوصلے سے سننے والی بات ہے, اور جن لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں, جن سے پیار کرتے ہیں, جن کو اپنا
محافظ سمجھتے ہیں, جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں. دیکھیں جب یہ پرویز الہی کے گھر پہ, اب کانٹے والی بات میں آتا ہوں, پرویز الہی کے گھر پر جب حملہ ہوا, آج جب شہباز شریف صاحب نے, محسن نقوی نے, رانا ثناء اللہ نے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا ہے, تو تبصروں میں نے بہت سے تبصرے سنے, ان تبصروں میں کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں نا, دکھ تو پھر ہمیں ہوتا ہے نا, یہ تو دکھ والی بات ہے نا. آپ کو دکھ ضرور ہو رہا ہے, لیکن انفارمیشن بھی تو دیجئے نا. یہ کانٹا والی بات جو ہے کہ کانٹا لگا دیا گیا اور پھر دور رہنے کا کہا گیا, آپ سے کہا گیا اب تک کہ آپ عمران خان صاحب سے دور ہو جائیں؟ دیکھیں جب میں عمران خان صاحب کے پاس گیا اور پھر مجھے ایف آئی اے کے اور اینٹی کرپشن کے جب نوٹسز آنے شروع ہو گئے تو اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے, اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. میں ہو سکتا ہے کہ حکومت کر رہی ہو, لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے بھی ان سے معلومات کروائیں کہ یار مجھے کیوں تنگ کرنے لگے ہو, میں شریف آدمی ہوں, کہ نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات. تو میں نہیں کہتا کہ کون کروا رہا ہے. اچھا اب میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ وہی بے نظیر تھی 1988 میں جن سے گفتگو ہوئی, وہی بے نظیر تھیں جن کے ساتھ این آر او ہوا, اور وہی لوگ جو کہتے تھے کہ اس پہ کانٹا لگا دو, انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر ابو دھابی میں این آر او 1 کیا. وہی نواز شریف صاحب تھے جن کا نام نہیں سننا چاہتے تھے. 10 سپٹمبر 2010 کو انہیں یہاں سے 2 بڑے لوگ, ایک پرائم منسٹر لیبنان کے اور ایک مقرین جو انٹیلیجنس کے ہیڈ تھے سعودی عربیہ کے, یہاں آئے. وہ کانٹا لگاتے لگاتے یہ ہوا کہ جناب ان سے بھی ہاتھ ملا کر, ان کو گلے ملا کر تو وزیر اعظم بنا دیا. تو اب آپ سمجھ اس حد تک نہیں جانے. اچھا مقصد ہے. اچھا تو اجاز الحق صاحب, بیکاز آئی ہیو ٹو کلوز دا شو, آئی جسٹ نیڈ ٹو نو, کیونکہ شیخ رشید صاحب بھی جیل جا کے آ چکے ہیں واپس, ٹھیک ہے. پرویز الہی صاحب کے گھر پر گرفتاری کے لیے جس طرح سے بختر بند گاڑی اور جو کچھ ہوا, مذمت کرنی چاہیے ان چیزوں کی. آپ کے حوالے سے کیا آپ کو یہ خوف ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ایک پولیٹیشین, میں 4 مرتبہ جیل جا چکا ہوں, بڑی عزت کے ساتھ, بڑے وقار کے ساتھ, بڑے حوصلے کے ساتھ. اور وہ تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جو ہمارے مخالف ہیں, لیکن میں یہ بتاؤں کہ کسی نے کوئی برا لفظ نہیں کہا, کسی نے کوئی بڑے ادب کے ساتھ, رسپیکٹ جیل میں بھی, رسپیکٹ تھانوں میں بھی. یہ حال کبھی نہیں دیکھا تھا جس طرح کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بختر بند گاڑیاں لے کر آ جائیں. میرے گھر کے اندر کوئی تقریباً 150 پولیس والوں نے گھیرے میں لیا تھا میرے گھر کو. ڈی ایس پی جب لاؤنج کے اندر آیا, میری والدہ حیات تھی, 94 کی بات ہے, اور اس نے رونا شروع کر دیا. اچھا, میری مجبوری ہے کہ میں لینے آیا ہوں, اور میں نے اسے کہا کہ میں تیار ہو کر آتا ہوں, نہا کر آتا ہوں. صبح کا ٹائم تھا, فجر کا. ٹھیک, لیکن میں باقاعدہ تیار ہو کر آیا, ان کے ساتھ گیا. میں ابھی کیا دیکھ رہے ہیں, ابھی کیا دیکھ رہے ہیں اجاز الحق صاحب, کیا گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے آپ کی؟ دیکھیں اس چیز کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ایک مجھے گرفتار کر کے کیا کریں گے. ٹھیک, بات یہ ہے کہ میں تو اگر گرفتاری دیں گے تو میں تو بڑی خوشی کے ساتھ کہوں گا جی آئیں آپ میری گرفتاری لے لیں, لیکن کیا اس سے ملک کا فائدہ ہے؟ کیا اس سے جمہوریت کا فائدہ ہے؟ صحیح. کیا اس سے ہم کوئی الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کروا لیں گے یا ٹائم پہ نہیں کروا سکیں گے؟ تو دیکھیں اب پولیٹیکل افیلیشن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کے دشمن ہوں گے. ہاں, یہ آپ نے بس بڑے پتے کی بات کہتی ہے, آپ نے میسج دے دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو. افیلیشن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کے دشمن ہو گئے ہیں. بہت بہت شکریہ اجاز الحق صاحب فار پارٹیسپیٹنگ ان فوکس. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.